पारा 30 सूरत अल-निबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये लोग किस चीज़ के बारे में जयमगोइयाँ करते हैं? क्या उस बड़े वाक़ये के मुतल्लिक़ जिसके बारे में ये मुख्तलिफ राय रखते हैं? हरगिज़ नहीं, वो अनकरीब जान लेंगे। हाँ, हरगिज़ नहीं, वो अनकरीब जान लेंगे। लोगों, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया और पहाड़ों को ज़मीन की मेखें नहीं बनाया? और तुमको मर्दों और औरतों के जोड़े जोड़े नहीं पैदा किया? और तुम्हारी नींद को मुजिब राहत नहीं बनाया? और हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा पोश बनाया और दिन को वक्त मुआश बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम किए और एक निहायत रोशन चिराग पैदा किया और बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि हम उसके ज़रिए से गल्ला और नबातात उगाएं और घने बाग उगाएंगे। बेशक फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है, यानी वो दिन जब सूर फूंका जाएगा और तुम लोग फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा तो इसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे, वो बिल्कुल रेत बन कर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख एक घात है, सरकशों का ठिकाना, जिसमें वो करनों पड़े रहेंगे। वहाँ ना किसी तरह की ठंडक का मज़ा चखेंगे और ना किसी पीने की चीज़ का। हाँ, अलबत्ता गर्म पानी और पीप मिलेगी। ये है इनके करतूतों का भरपूर बदला। वो हिसाब आखिरत की मुतलक तवक्को नहीं रखते थे और हमारी आयतों को बड़ी बेबाकी से झुटलाया करते थे। और हाल ये था कि हमने हर चीज़ गिन गिन कर लिख रखी थी, तो हम उनसे कहेंगे कि अब अपने किए का मज़ा चखो। अब तो हम तुम्हारे आज़ाब के सिवा किसी चीज़ में इजाफा नहीं करेंगे। बेशक मुत्तकियों के लिए आखिरत में बड़ी कामयाबी होगी, यानी बागात और अंगूर और नौजवान हम उम्र औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहाँ ना तो वो किसी तरह की बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही झूठ। ए पैगंबर, ये उनके अमल के हिसाब से सिला होगा तुम्हारे रब की तरफ से, उस अल्लाह रहमान की तरफ से जो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है उसका। वो बहुत मेहरबान है। इस दिन की किसी की मजाल ना होगी कि उससे बात कर सके। उस दिन रूह और फरिश्ते उसके हुजूर में सफ बस्ता खड़े होंगे। कोई बोल नहीं सकेगा मगर जिसको अल्लाह रहमान इजाज़त दे और वो बात भी माकूल कहे। ये वो दिन होगा जिसका होना बरहक है, तो जो शख्स चाहे अपने रब के पास अपना ठिकाना बना ले। लोगों, हमने तुम्हें क़यामत के अजाब से खबरदार कर दिया है जो करीब आ लगा है। उस दिन आदमी उस कमाई को देख लेगा जो उसके हाथों ने ज़ादे राह आखिरत बनाकर आगे भेजी है, और काफिर पुकार उठेगा कि काश मैं मट्टी होता। सूरत अल-नाज़ियात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है फरिश्तों की जो डूब कर खींच लेते हैं, और कसम है बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की, और उनकी कसम जो तेज़ी से तैरते हैं। फिर हुक्म बजा लाने में एक दूसरे पर सबकत करने वालों की कसम। फिर अहकामे इलाही के मुताबिक दुनिया के मामलात का इंतज़ाम चलाने वालों की कसम। गर्ज़ हमको कसम है उन सब की कि रोज़े क़यामत ज़रूर आने वाला है, जिस रोज़ हल्ला मारेगा ज़लज़ले का झटका और उसके पीछे पड़ेगा एक और झटका। उस दिन बहुत से लोगों के दिल खौफ से धड़क रहे होंगे और मारे
रंज و हैबत के उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी। मुनकरीन क़यामत कहते हैं कि क्या हम फिर अपनी पहली हालत में लौटाए जाएंगे? क्या जब हम गल सड़कर बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे? कहते हैं कि ये वापसी तो फिर बड़े ही घाटे की होगी। हालांकि वो तो बस एक ही ललकार होगी जिससे लोग दफतन मैदान हश्र में आ मौजूद होंगे। ए पैगंबर, क्या तुम्हें मूसा की सरगुज़श्त पहुंची है? जब उसके रब ने तोआ की मुक़द्दस वादी में उसे पुकारा था, मूसा, तुम फ़िरौन के पास जाओ कि उसने बहुत सर उठा रखा है। बस उसे जाकर कहो कि क्या तेरी ख्वाहिश है कि पाकीज़गी इख्तियार करे, और इस गर्ज से मैं तुझे तेरे रब की तरफ रहनुमाई करूं कि तू इस अज़ाब से डरे और पाक साफ बन जाए। चुनांचे मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर उसे एक बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने झुटलाया और कहना ना माना। फिर मूसा के खिलाफ अवाम को उकसाने की कोशिश करने के लिए उससे अलग हो गया। फिर लोगों को जमा किया और उनके सामने बुलंद आवाज़ से तकरीर करते हुए कहा कि तुम्हारा रब आला तो मैं हूँ। आखिरकार अल्लाह ने उसको आखिरत और दुनिया के आज़ाब में पकड़ लिया। बिलाशुबहा इस वाक़े में बड़ी इबरत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की पकड़ से डरता है। मुनकिरो, क्या तुम्हारा दोबारा पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का बनाना? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को बुलंद किया, फिर उसको दुरुस्त किया और उसकी रात को ढांपा और उसके दिन को निकाला, और उसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया, इसमें से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों की नफ़ा रसानी के लिए। फिर जब क़यामत का हंगामा अजीम बर्पा होगा और जो कुछ आदमी ने दुनिया में किया है उस दिन वो उसको याद करेगा, और दोज़ख हर देखने वाले के सामने बेनकाब कर दी जाएगी। तो जिसने दुनिया में सरकशी की थी और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर मुकद्दम रखा था, उसका ठिकाना तो बस दोज़ख ही होगा। और जो अपने रब के हुजूर पेशी से डरा था और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता रहा था, तो यकीनन जन्नत उसका ठिकाना होगा। ए पैगंबर, ये मुनकरीन तुमसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि आखिर इसका वक़ूअ कब होगा, तो उसके बयान करने से तुम्हें क्या सरोकार? उसका इल्म तो तुम्हारे रब पर ख़त्म है। तुम बस खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उससे डरता है। जिस दिन ये लोग उसे देख लेंगे तो उनको ऐसा मालूम होगा कि गोया दुनिया में ये बस दिन के आखिर पहर तक ठहरे या अव्वल पहर। सूरह अबस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पैगंबर, तुर्शरौ हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि एक नाबीना उसके पास आया, और ए पैगंबर, तुम्हें क्या मालूम, शायद तुम्हारी तालीम से वो सुधर जाता या नसीहत कबूल कर लेता, और नसीहत करना उसे फ़ायदा पहुंचाता है। जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है उसकी तरफ तो तुम खूब तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, और जो तुम्हारे पास दौड़ कर आता है और वो अल्लाह से डरता भी है तो तुम उससे बेइतनाई बरतते हो। हरगिज़ नहीं, ये कुरान तो सरापा नसीहत है, बस जिसका जी चाहे उसे कबूल करे। ये लौहे महफूज के ऐसे वर्क़ों में सब्त है जो लायक़े ताज़ीम हैं, बुलंद मर्तबा हैं, पाकीज़ा हैं। ऐसे कातबों के हाथों में रहते हैं जो मुअज़्ज़ज़ हैं, पाकबाज हैं। सत्यानाश हो इंसान का, कितना नाशुक्रा है ये, किस हकीर चीज़ से अल्लाह ने इसको पैदा किया। नुत्फ़े की एक बूंद से
اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، حق تو یہ ہے کہ اس اللہ نے جو کچھ حکم اسے دیا تھا اس نے اس کی تعمیل ہی نہیں کی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اور نہیں تو اپنے کھانے ہی کی طرف نظر کرے۔ ہم ہی نے خوب پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم ہی نے اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ پھر جس وقت کان بہرا کر دینے والی قیامت برپا ہوگی، اس دن ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔ دوسروں سے بے توجہ کر دینے والی کتنے چہرے اس دن نور ایمان سے روشن اور خوشی سے خنداں و شاداں ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن کفر کی وجہ سے خاک آلود ہوں گے اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں کافر اور بدکار تھے۔ سورہ تکویر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آفتاب کے نور کی چادر کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب روحوں کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا زاد راہ لے کر آخرت کے لیے آیا ہے۔ بس نہیں، ہم کو ان ستاروں کی قسم ہے جو ایک طرف کو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اور ہم کو قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور ہم کو قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یقیناً یہ قرآن ایک معزز قاصد کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو بڑی قوت والا اور مالک عرش بری کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، اور بلا شبہ اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ علم غیب کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یہ تو ایک نصیحت ہے دنیا جہان والوں کے لیے، یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ اختیار کرنی چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ سورہ انفطار۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔
اے انسان، آخر تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے نیک سکھ سے درست کیا اور متناسب بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ روز جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر ہماری طرف سے نگراں مقرر ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار یقیناً دوزخ میں ہوں گے۔ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہونے پائیں گے۔ اور اے پیغمبر، تم کیا سمجھے کہ روز جزا ہے کیا چیز؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ روز جزا ہے کیا چیز، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور حکم اس دن اللہ کا ہی ہوگا۔ سورہ المطففین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا یہ حال ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ اس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، بے شک بدکاروں کے نامہ اعمال قید خانے کے رجسٹر میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم کیا سمجھے کہ قید خانے کا رجسٹر ہے کیا چیز؟ وہ ایک کتاب ہے جس کی خانہ پوری وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو بس وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا اور بد عمل ہے۔ جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا سزا نہ ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا سزا نہ ہو، یقیناً اس دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، پھر بالیقین یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا سزا نہ ہو، بے شک نیکوکاروں کے نامہ اعمال اعلی مرتبہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم کیا سمجھے کہ اعلی مرتبہ لوگوں کا رجسٹر ہے کیا چیز؟ وہ ایک کتاب ہے جس کی خانہ پوری وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، اور مقرب یعنی فرشتے اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ بے شک نیکوکار اس دن بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ تختوں پر بیٹھے بہشت کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو تو خوشحالی کی رونق ان کے چہروں سے صاف عیاں ہوگی اور تم پہچان لو گے۔ ان کو سربند خالص شراب پلائی جائے گی جس کی بوتل کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی ہی چیز کی حرص کرنا چاہیے حرص کرنے والوں کو۔ پانی کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم، یہ بہشت کا ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ بے شک مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں اشارے کرتے جاتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں میں لوٹتے تو وہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کر کے دل لگیاں کرتے تھے، اور جب ان ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے
کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، اور وہ ان اہل ایمان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج آخرت میں اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ان کے حالت زار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مل گیا نا آخر کافروں کو اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ سورہ الانشقاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور کیوں نہ کرے کہ یہ اس کا فرض ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا باہر نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور کیوں نہ کرے کہ یہ اس کا فرض ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں جتا رہتا ہے، پھر ایک نہ ایک دن تو اس سے جا ملے گا۔ پھر قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب سے فارغ ہو کر خوش خوش اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں جا پڑے گا۔ بے شک یہ وہ شخص ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیا میں مگن رہتا تھا، یقیناً وہ اس زوم میں تھا کہ اس کو کبھی اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا۔ لوٹنا کیوں نہ ہوتا، یقیناً اس کا رب اس کو بدکرداریاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، ہم کو قسم ہے شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، کہ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے جانا ہے۔ پھر ان کافروں کو کیا مار ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں جمع کر رہے ہیں، تو اے پیغمبر ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ کافر انجام کار ہلاک ہوں گے، جس طرح ہلاک ہوئے خندق والے، وہ خندق جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ خود اس خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ظلم و ستم وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی محض اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور سب خوبیوں والا ہے، اور جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ اللہ ہر چیز کے حال سے واقف بھی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذائیں دیں اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کے طرح طرح کے عذاب ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے،
ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اے پیغمبر، تمہارے رب کی پکڑ بلا شبہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ مالک عرش بری ہے، عظمت والا ہے، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے پیغمبر، بھلا لشکروں کی خبر تمہیں پہنچی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہیں، اور اللہ ان کو سب طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ قرآن جھٹلانے کی چیز نہیں، بلکہ یہ بڑے مرتبے کا قرآن ہے، اور ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ثبت ہے، جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ طارق۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم، اور اے پیغمبر تم کیا سمجھے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ ہے چمکتا ہوا تارا۔ غرض ہم کو آسمان اور تاروں کی قسم ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ہماری طرف سے نگراں فرشتے مقرر نہ ہوں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اور نہیں تو اتنی ہی بات کو دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ خالق اسے لوٹا سکنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اس دن نہ تو آدمی کا خود اپنا زور چلے گا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور بیج کے پھوٹتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ بے شک یہ قرآن ایک دو ٹوک بات ہے اور وہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک وہ کفار مکہ چالیں چل رہے ہیں اور ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر ان کافروں کو ڈھیل دے دو، اور زیادہ نہیں کچھ دن ان کو ڈھیل دے رکھو۔ سورہ الاعلی۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے خاکہ بنایا، پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا، پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر عنقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے، تو تم نہیں بھولو گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے۔ اس لیے یاد دہانی کرو، اگر یاد دہانی کچھ نفع پہنچائے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت پالے گا، اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، پھر نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ لوگو، تم کوئی حجت نہیں پاتے، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے
یہی تعلیم ان صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے۔ وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی کوشش پر شاد و مطمئن، اونچے باغ میں۔ وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کرا دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ سورہ الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر گواہی دیتی ہے، اور چاند کی ہر 10 راتیں، اور جفت اور طاق مہینہ، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے۔ اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی قرا میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا ادھم مچایا، تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے۔ اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے لیے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں
کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ سورہ البلد۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے۔ میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں۔ تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، جن سے یہ شہر آباد ہوا کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا، تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ اب وہ نعمتوں میں ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا؟ مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ اور تم کیا سمجھتے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے زمانے میں کھانا کھلایا جائے، کسی قرابت مند یتیم کو یا کسی خاک آلود مسکین کو۔ پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوشبخت لوگ ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ سورہ الشمس۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورج گواہی دیتا ہے، اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اس کو روشن کرے، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا، اور زمین اور جیسا اسے بچھایا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سمجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا۔ جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ سو ان کے لیے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سورہ اللیل۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو ام القریٰ کے رہنے والوں، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا
اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ نہال بھی ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم کو قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، کہ تمہارے رب نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ یقیناً بعد کا دور تمہارے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا تو راہ دکھائی، اور تمہیں نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا ان نعمتوں کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا، اور لوگوں سے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہا کرنا، کہ یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ سورہ علم نشرح۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا؟ سو مطمئن رہو، اس سختی کے ساتھ اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ سورہ التین۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سورہ العلق۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں۔ اے پیغمبر، ہرگز نہیں، انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔
تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار گناہگار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشین، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ البینہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہو، آسمان سے اترے جن میں صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہی بدترین خلائق ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔ سورہ الزلزال۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ العادیات۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے۔
کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ پھر کیا وہ نہیں جانتا؟ جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا۔ سورہ القاریہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ التکاثر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت پانی اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں لوگو، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے۔ پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے۔ تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم کو زمانے کی قسم کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ البتہ خسارے میں نہیں ہیں۔ سورہ الہمزہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم پر اشارے کرتا اور تمہیں عیب لگاتا ہے۔ اے پیغمبر، یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو چور چور کر دے گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی، یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے۔ سورہ الفیل۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی چال اس نے اکارت نہیں کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ اس طرح کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح دیا۔ سورہ قریش۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش مانوس کیے گئے، وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے، سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے
کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا۔ سورہ الماعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ بس ہلاکی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سورہ الکوثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، بس اس کے شکریہ میں اپنے رب کی نماز پڑھو، اسی کے نام کی قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشاں ہو کر رہے گا۔ سورہ الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ اے کافرو، نہ تو میں پوجوں گا جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجنے والا ہوں جن کو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا آ رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ النصر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ سورہ لہب۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ وہ ضرور دوزخ کی شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ سورہ اخلاص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ الفلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے پیغمبر کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے حقیقی بادشاہ کی، انسانوں کے معبود برحق کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔